जी साहब नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से, खुश खुर्रम और सेहतमंद होंगे। एक और सेगमेंट ऑफ चलो अपने रब की तरफ, और हमेशा की तरह तशरीफ़ फरमा है मेरे साथ यहाँ पर मेरे दोस्त, मेरे उस्ताद डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब। सबसे पहले तो मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे मिजाज हैं आपके? जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हय्यकल्लाहु बारकल्लाहु फीक। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बेहतर। सामईन नाज़रीन, डॉक्टर साहब हमने सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन जो 36 आयात पर मुश्तमिल है, पिछले प्रोग्राम में इसकी 6 आयात का मुताला किया था। आज आयत 7 से लेकर आयत 17 तक का मुताला करेंगे। और आप हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन के नाम की वजह, तस्मिया, तारीख़ी पस मंज़र के मुतालिक इख्तिसार से कुछ बताएं। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अऊज़ु बिल्लाहि इस्मिल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल्ला इन्ना किताबल फुज्जार फी सिज्जीन वमा अदराका मा सिज्जीन किताबुम मरकूम वैलुन यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन अल्लज़ीना युकज़्ज़िबूना बियौमिद्दीन वमा युकज़्ज़िबु बिही इल्ला कुल्लु मुअतदिन असीम इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाला असातिरुल अव्वलीन कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून सुम्मा इन्नहुम लसालुल जहीम सुम्मा यक़ालु हाज़िल लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन। करोड़ों हम्द व सना रब्बे ताला के लिए और करोड़ों दुरूद खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अभी सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन के जैसे आपने फरमाया, उसकी जो आयत पढ़ने के अल्लाह ताला ने तौफ़ीक अता फरमाई, उसका माना यह है कि हरगिज़ नहीं, यकीनन बदकारों का नामा अमाल कैद खाने के दफ्तर में है, और तुम्हें क्या मालूम कि वो कैद खाने का दफ्तर क्या है? एक किताब है लिखी हुई, तबाही है उस रोज जुटलाने वालों की जो रोज़े जज़ा को जुटलाते हैं, और उसे नहीं मालूम, उसे नहीं जटलाता मगर हर वो शख्स जो हद से गुजर जाए वाला बदअमल है। उसे जब हमारी आयत सुनाई जाती हैं तो कहता है कि ये तो अगले वक्तों की कहानियां हैं। हरगिज़ नहीं, बल्कि दरअसल इन लोगों के दिलों पर उनके बुरे अमाल का जंग चढ़ गया है। अल्लाह फिर फरमाते हैं कल्ला, हरगिज़ नहीं, बिल यकीन उस रोज ये अपने रब की दीद से महरूम रखे जाएंगे, फिर ये जहन्नम में जा पड़ेंगे। फिर इनसे कहा जाएगा ये वही चीज है जिसे तुम झुठलाया करते थे। इस नाम की आयत जो इसकी जो पहली आयत है वैलिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, उससे नाम इसका माखूज है। और माना नुज़ूल इसका, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि अंदाज़े बयान और मज़ामीन जो है इससे साफ मालूम होता है कि ये मक्का मुकर्रमा के बिल्कुल इब्तदाई दौर में नाज़िल हुई, जब अहले मक्का के ज़हन में आखिरत का अकीदा बैठाने के लिए पै दर पै सूरत नाज़िल हो रही थी। और इसका नुज़ूल उस ज़माने हुआ है जब अहले मक्का ने सड़कों पर, बाज़ारों में, मजलिसों में मुसलमानों पर आवाज़ें कसने, उनकी तौहीन और तज़लील करने का सिलसिला शुरू कर दिया था। मगर ज़ुल्म, सितम और मारपीट का दौर भी शुरू नहीं हुआ था। बाज़ मुफस्सिरीन ने इस सूरत को मदनी करार दिया है इस गलतफहमी की वजह से। दरअसल इब्न अब्बास की ये रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ लाए तो यहाँ के लोगों में कम नापने और तोलने का जो मर्ज था बुरी तरह फैला हुआ था। फिर अल्लाह ताला ने वैलिल मुतफ़्फ़िफ़ीन नाज़िल की और लोग बहुत अच्छी तरह नापने तोलने लगे, जैसे कि सूरह दहर में भी बयान किया जा चुका है। तो ये उसका तो मंजर है, ये दुआ है। डॉक्टर साहब अब चलते हैं नाजरीन और सामीन के लिए सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन के मौज़ू और मज़मून के बारे में कुछ इख्तिसार से बताएंगे आप? जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इसका मौजू तो वही है, आखिरत से डराया जा रहा है और रोका जा रहा है इनको कि कम तोलना, कम नापना जो है, इन्हें बताया जा रहा है कि ये इस काम से तुम ही बाज आओगे जब तुम्हें ये यकीन हो जाए कि आखिर के दिन तुम सबको हाजिर होना है और आपने अपने तमाम अमाल की जवाबदेही देनी है।
تو یہ اس طرف مطلب اس کا موضوع ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں مکہ کے ابتدائی دور میں یہ آیات نازل ہوئی تھی، سورت نازل ہوئی تھی. اور اس زمانے میں جو مسلمان جو ایمان لائے ہوئے تھے ان پہ آوازیں کسے جاتے تھے، انہیں تکلیفیں دی جاتی تھیں، آگ کے انگاروں پہ لٹا دیا جاتا تھا اور بری طرح ظلم و تشدد ہوتا تھا. تو اس حوالے سے یہ قرآن کی یہ آیت جو ہے، قرآن کی سورت جو ہے یہ نازل ہوئی ہے. اب چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس سورہ کے 7 سے لے کر 17 تک کے ترجمے اور تفسیر کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی پہلی جو 7ویں آیت ہے، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد اثیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. یعنی کلا ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال جو ہے قید خانے کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے جو روز جا کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بدعمل ہے. یعنی اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں. کلا، پھر اللہ فرماتا ہے یعنی نہیں، ہرگز نہیں. یعنی لوگوں کا یہ گمان غلط ہے کہ دنیا میں ان جرائم کا ارتکاب کرنے کے بعد یہ یوں ہی چھوٹ جائیں گے اور کبھی ان کو اپنے خدا کے سامنے جواب دہی کے لیے حاضر نہ ہونا پڑے گا. اصل میں لفظ سجین استعمال ہوا ہے جو سجن یعنی جیل یا قید خانے سے ماخوذ ہے. اور آگے اس کی جو تشریح کی گئی ہے اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سے مراد رجسٹر ہے جس میں سزا کے مستحق لوگوں کے اعمال نامے درج کیے جا رہے ہیں. اب یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ سجین کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ 7ویں زمین کے نیچے ایک مقام ہے، اور یہ مقام ابلیس اور اس کے لشکروں کا محل ہے. یعنی اس آیت اس کے بعد 6 آیت کا خلاصہ یہ ہے جو میں نے ابھی آپ سے پڑھی ہے کہ بے شک وہ کتاب جس میں کافروں کے اعمال لکھے ہوئے ہیں سب سے نیچی جگہ سجین میں ہے، اور تم اس جگہ کی حقیقت نہیں جان سکتے کہ وہ کتنا ہولناک اور ہیبت کا مقام ہے. اور کافروں کا اعمال نامہ مہر لگائی ہوئی کتاب ہے جو مٹ نہیں سکتی، نہ مٹ سکتی، نہ بدل سکتی ہے، یہاں تک کہ ان سے ان اعمال کا حساب لیا جائے گا اور ان اعمال پر انہیں سزا دے دی جائے گی. اور جس دن اعمال نامے کی وہ کتاب نکالی جائے گی تو اس دن ان جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور جزا ملنے کے دن یعنی قیامت کے منکر ہیں. اور اس دن کو وہی جھٹلاتا ہے جس میں یہ 3 باتیں پائی جاتی ہیں. پہلی، وہ حق سے تجاوز کرنے والا ہو اور مخلوق کے ساتھ معاملات کرنے میں ظلم کرنے والا ہو. دوسرا، اپنے افعال اور اقوال میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے گناہوں میں منہمک ہو. اور تیسرا، جب اس کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں یعنی وہ آیات جن میں روز جزا و سزا کی خبر دی گئی ہے تو ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی وحی نہیں بلکہ سابقہ لوگوں کی کہانیاں ہیں. اس سے اگلی آیت میں ساتھ فرمایا گیا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے. یعنی جزا و سزا کو افسانہ قرار دینے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے، لیکن جس وجہ سے یہ لوگ اسے افسانہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جن گناہوں کا یہ ارتکاب کرتے رہے ہیں ان کا زنگ ان کے دلوں پر پوری طرح چڑھ گیا ہوا ہے. اس لیے جو بات سراسر معقول ہے وہ ان کو افسانہ نظر آتی ہے. اب احادیث کی تقریباً 8 کتابوں میں من ایک ہی مضمون ہے جہاں اس زنگ کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی ہے کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو نقطہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہی چلا جائے تو پورے دل پر وہ چھا جاتا ہے. یعنی اس کا سرکش اور گناہ گار کا یہ کہنا غلط ہے کہ قرآن تو سابقہ لوگوں کے قصوں کہانیوں کی بات ہے. یعنی اس طرح کی باتیں کر کے اس کا اثر اپنے اوپر نہیں ہونے دیتے. تو دراصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر شرک جیسے برے اعمال کی شام سے ان کے دل زنگ آلود سیاہ ہو گئے ہیں، اسی وجہ سے وہ حق کو پہچان نہیں سکتے. صاحب اگلی آیت میں فرمایا گیا کلا انہم عن ربہم یومئذ للمحجوبون. یعنی ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے. یعنی دیدار الہی کا جو شرف نیک لوگوں کو نصیب ہوگا اس سے یہ لوگ محروم رہیں گے. اس آیت سے ثابت ہوا کہ مومنین کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی دیدار کی نعمت ضرور میسر آئے گی، کیونکہ دیدار سے محرومی کفار کے لیے وعید کے طور پر ذکر کی گئی ہے نا. اور جو چیز کفار کے لیے وعید اور تحدید ہو وہ مسلمان کے حق میں ثابت نہیں ہو سکتی، ورنہ کافروں کی وہ خاص سزا ہی کیا جو ان کے ساتھ مسلمانوں کو بھی برابر مل رہی ہو. تو اس سے لازم آیا کہ مومنین کے حق میں اللہ تعالیٰ کی دیدار سے محرومی نہیں ہے. حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا
جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کو اپنے دیدار سے محروم کیا تو دوستوں کو اپنی تجلی سے نوازے گا اور پھر اپنے دیدار سے سرفراز فرمائے گا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ اس بات کی آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اس کا دیدار ضرور کریں گے. ثم انہم لصال الجحیم ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون. ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے، پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے، پھر اسے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. یعنی آج کے درس کی آخری دو آیت کا خلاصہ یہ ہے جو میں درس کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی کفار اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم ہونے کے بعد جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. پھر اسے جہنم کے خازن کہیں گے، جو فرشتے ہوں گے، وہ کہیں گے یہ وہ عذاب ہے جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے، لو بھگتو اس کو، اس کے واقعے کا انکار کرتے تھے، دیکھ لو آج. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قیامت کے دن کی شدتوں اور حساب کی سختیوں سے پناہ مانگے توفیق اور محفوظ فرمائے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آج کے زمانے میں جتنی بھی برائیاں کم تولنے ناپنے کی ہیں وہ پھر سے چل رہی ہیں. اگر ہم قرآن کے اندر دیکھتے ہیں عذابوں کی وجہ دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے آج مجموعی طور پہ تمام وہ چیزیں برائیاں جو ہمارے ہاں معاشرے میں چل رہی ہیں، زناکاری چل رہی ہے، چوری چل رہی ہے، ڈاکے چل رہے ہیں، جوئے خانے چل رہے ہیں، عزتوں کی بربادی ہو رہی ہے. اللہ کے دن کا اعتبار ختم ہوتا جا رہا ہے کہ وہ دن جو آنا ہے جہاں پہ ہم نے حساب دینا ہے. آپ کو تو پتہ ہے کئی دفعہ اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ سورہ حشر میں اللہ کہتے ہیں کہ لا یستوی اصحاب النار اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون. یعنی اللہ نے صاف کہہ دیا کہ وہاں پہ جو کیسے ہو سکتا ہے کہ جہنم میں جانے والے لوگ جہنم میں جانے والے جہنم میں جانے والے لوگ اور جنت میں جانے والے لوگ برابر ہو جائیں گے؟ ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. آدمی ساری عمر اپنے اللہ کے خوف سے ان چیزوں سے ڈرتا رہتا ہے، بچتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اور وہ لوگ جو اللہ کی ناراضی کا سامان جو ہوتا ہے اس میں کود کود پڑتے ہیں. مطلب ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ قیامت کے روز جب جزا سزا کا دن ہوگا تو وہ دونوں کو اعمال نامہ ایک جیسا ہوگا؟ ایسا تو قطعاً ہو ہی نہیں سکتا. آپ خود سوچ لیں، کبھی ہوا ہے ایسا کہ بھی ایک بچہ جو بہت محنت کر رہا ہو اس کلاس کے اندر وہ فیل ہو جائے اور جو کچھ پڑھتا نہ ہو والا گری کرتا وہ فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو جائے یا پاس ہو جائے؟ یہ تو کبھی یہ تو عقل بھی نہیں مانتی. تو یہی معاملہ اگر وہ سوچ لیں کہ آخر اگر دنیا کے اندر یہ بات ختم ہو جائے، روزے جزا کا یقین ختم ہو جائے، پھر کون ہے ہمارے بھائی جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا؟ وہ کیوں خدمت کرے گا؟ ہم تو اپنے ماں باپ کی خدمت اس لیے کرتے ہیں نا کہ قیامت کے روز ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا. قیامت کا دن کا یقین ہے. ہم چیریٹی اس لیے کرتے ہیں، چیریٹی اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی جزا دے گا. ہم نیک کام اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ اس کی جزا دے گا. اگر ہم پہ کوئی ظلم کرتا ہے صبر کر لیتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس لیے کہ قیامت کو ہمیں اس کا اجر ملے گا. اور اگر یہ جزا کا دن نہ ہو پھر بتائیے پھر کون آدمی ہے جو کسی قتل و غار سے باز آئے گا، جسے پتا ہے کہ اس کی سزا ہی نہیں ہے؟ تو دنیا تو قتل گاہ بن جائے گی. لوگ تو ایک دوسرے کو اٹھ کے مارنا شروع کر دیں گے، تو قیامت کا سما پیدا ہو جائے گا یہاں پر. تو اس لیے روز جزا کے دن کا بتانا، ڈرانا یہ بڑا ضروری اس لیے بھی ہے کہ انسان اپنی دنیا میں اپنے اعمال کا، اپنے کریکٹر کا محاسبہ کرے اور اسے یقین ہو جائے کہ میں دنیا میں جتنے نیک کام کروں گا اس کا اللہ تعالیٰ مجھے بڑھ چڑھ کے اس کا اجر ملے گا، اور میں جو بھی بات ایسی غلط کروں گا جو اللہ کو منظور نہیں اور اللہ کو پسند نہیں آئے گی اور جو گناہ کے زمرے میں ہوگی اس کی مجھے ضرور سزا ملے گی. تبھی جا کے معاشرے کا بیلنس قائم رہ سکتا ہے. تو یہ آج کے درس کی مختصر مفہوم تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ڈاکٹر صاحب، آپ نے فرمایا اللہ کے دیدار کے بارے میں، تو اللہ کے دیدار کے بارے میں ذرا یہ وضاحت کر دیں کہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دیدار کی خواہش کی اور کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا. اس نظر میں یہ کیسے ممکن ہوگا؟ بہت خوبصورت سوال آپ نے فرمایا ہے. دراصل مفسرین میں سے بعض نے اسے مجازی معنی میں لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی کی طرف دیکھنے کے الفاظ محاورے کے طور پہ اس سے توقعات وابستہ کرنے، اس کے فیصلے کا انتظار کرنے، اس کے کرم کا امیدوار ہونے کے معنی میں بولے جاتے ہیں. حتیٰ کہ ایک اندھا بھی یہ کہتا ہے کہ میری نگاہیں تو فلاں شخص کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ وہ میرے لیے کیا کرتا ہے. یعنی کہ محاورہ ہے نا. بکثرت احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو تفسیر منقول ہے وہ یہ ہے کہ آخرت میں اللہ کے مقرب بندوں کو اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا. اب بخاری کی روایت ہے کہ انکم سترون ربکم اعانا، یعنی تم اپنے رب کو علانیہ دیکھو گے. پھر مسلم اور ترمذی میں حضرت صہیب کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے
تو اللہ تعالیٰ سے دریافت فرمائے گا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں مزید کچھ دوں؟ وہ عرض کریں گے کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور جنت سے بچا نہیں لیا؟ اس پر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دے گا. ان لوگوں کو جو کچھ انعامات ملے تھے ان میں سے کوئی انعام ہے جس کے مطلب سورہ ہے نا یہ یونس آیت نمبر 26 فرمایا گیا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. اللہ اکبر. یعنی جن لوگوں نے نیک عمل کیا ان کے لیے اچھا اجر ہے اور اس میں مزید بھی اور بھی یعنی انعام دیے جائیں گے. اور بخاری مسلم میں تو حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے فرمایا کہ تمہیں سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے جبکہ بیچ میں بادل بھی نہ ہو؟ لوگوں نے اس کیا نہیں. تو آپ نے فرمایا اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے. یعنی اسی مضمون سے ملتی جلتی ایک اور روایت میں آپ سامنے عرض کر دیتا ہوں. بخاری مسلم کی یہ ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ حدیث کی بیشتر کتب میں بعض دوسرے محدثین نے تھوڑے تھوڑے لفظی اختلاف کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر کی یہ روایت نقل کی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ اہل جنت میں کم درجے کا جو آدمی ہوگا نا اس کی اپنی سلطنت کی وسعت جو ہے 2000 سال کی مسافت تک دیکھے گا. وہ 2000 سال کی مسافت تک اس کی سلطنت ہوگی جو کم درجے کا جنتی ہے. اور ان میں سب سے زیادہ فضل رکھنے والے لوگ ہر روز 2 مرتبہ اپنے رب کو دیکھیں گے. اللہ اکبر. پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ قیامہ کی آیت 22-23 کی تلاوت فرمائی نا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربنا ناظرہ. اللہ اکبر. اس روز کو چہرے تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. یعنی یہ قرآن کی آیت میں آپ سورہ نے تلاوت فرمائی. یعنی خوشی سے دمک رہے ہوں گے کیونکہ جس آخرت پر وہ ایمان لائے تھے وہ ٹھیک ان کے یقین کے مطابق سامنے موجود ہوگی. اور جس آخرت پر ایمان لا کر انہوں نے دنیا کے ناجائز فائدے چھوڑے اور برحق نقصان برداشت کیے تھے اس کو پھر واقعی اپنی آنکھوں کے سامنے برپا ہوتے دیکھ کر انہیں یہ اطمینان حاصل ہو جائے گا نا کہ انہوں نے اپنے رویہ زندگی کے متعلق بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا. اور اب وہ وقت آ گیا ہے جب اس کا بہترین انجام دیکھیں گے. چلیے میں اپنے ماجہ کی بھی ایک روایت آپ سامنے بتاتا ہوں. جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا اور وہ اللہ کی طرف دیکھیں گے. تو جب تک اللہ ان سے پردہ نہیں فرما لے گا اس وقت تک وہ جنت کی کسی نعمت کی طرف توجہ بھی نہیں کریں گے. یعنی اللہ کا دیدار اتنی بڑی نعمت ہوگی اور اسی اللہ کی طرف دیکھتے رہیں گے. یہ اور دوسری بہت سی روایت ہیں جن کی بنا پر یعنی قریب سب کو بال اتفاق اس بات آیت کا مطلب یہی لیتے ہیں کہ آخرت میں اہل جنت اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے. اس کی تائید میں نے ابھی جو سورہ مطففین کی 15 کی آیت میں نے اکثر میں پڑھی مطلب جس کا بھی درس قرآن میں ذکر کیا ہے کہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. یعنی ہرگز نہیں. یعنی وہ فجار گناہ گار اس روز اپنے رب کی دید سے محروم ہوں گے. یعنی اگر وہ دید سے محروم ہوں گے تو جو نیک کام کرنے وہ تو نہیں محروم ہوں گے نا. ایک یہ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کفار جو دید سے محروم ہو رہے ویسی جو سزا یعنی ان لوگوں کو ملے ایسا نہیں ہو سکا. اس کا معنی بھی یہی نکلتا ہے کہ صرف فجار کفار جو غاصب ہوں گے جو اللہ کے باغی ہوں گے وہ دید سے محروم ہوں گے لیکن مومنین جو ہے ان کو اللہ کی جو ہے اللہ اس کے دیدار کرائیں گے. اس سے پھر خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ محرومی فجار کے لیے ہوگی نہ کہ ابرار کے لیے. اب یہاں سوال یہ پہلا جو آپ نے کہا کہ آخر انسان خدا کو دیکھ کیسے سکتا ہے. یعنی دیکھنے کے تو لازم ہے نا کہ کوئی چیز کسی خاص جہت مقام شکل رنگ میں سامنے موجود ہو. اب روشنی کی شعاعیں اور اس سے منعکس ہو کر انسان کی آنکھ پر پڑیں اور آنکھ سے دماغ کے مرکز بینائی تک اس کی تصویر منتقل ہو. کیا اللہ رب العالمین کی ذات متعلق اس طرح قابل دید ہونے کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ انسان اس کو دیکھ سکے؟ لیکن یہ سوال دراصل ایک بڑی غلط فہمی میں مبنی ہے. اس میں 2 چیزوں کے درمیان فرق نہیں کیا گیا ہے. ایک چیز ہے دیکھنے کی حقیقت اور دوسری چیز ہے دیکھنے کا فعل صادر ہونے کی وہ خاص صورت جسے ہم اس دنیا میں آشنا ہے. اب دیکھنے کی حقیقت یہ ہے, اب غور کیجئے جو آپ کے سوال میں آنے لگا ہوں. دیکھنے کی حقیقت یہ ہے کہ دیکھنے والے میں بینائی کی صفت موجود ہو, وہ نابینا نہ ہو, اور دیکھے جانے والی چیز اس پر عیاں ہو, نظر آئے اسے, اس سے مخفی نہ ہو, چھپی ہوئی نہ ہو, پوشیدہ نہ ہو. لیکن ہم کو جس چیز کا تجربہ اور مشاہدہ ہوتا ہے نا وہ صرف دیکھنے کی وہ خاص صورت ہے جسے کوئی انسان یا حیوان بالفعل کسی چیز کو دیکھا کرتا ہے. اور اس کے لیے لا محالہ یہ ضروری ہے کہ دیکھنے والے کے جسم میں آنکھ نامی ایک عضو موجود ہو, اس عضو میں بینائی کی طاقت بھی موجود ہو, پائی جاتی ہو, اور آنکھ میں اس کی شکل سما سکے. اب اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ دیکھنے کی حقیقت کا عملی ظہور صرف اسی خاص صورت میں ہو سکتا ہے
جس سے ہم اس دنیا میں واقف ہیں، تو یہ خود اس کے اپنے دماغ کی تنگی ہے، ورنہ در حقیقت خدا کی خدائی میں دیکھنے کی ایسی بے شمار صورتیں ممکن ہیں میں جن کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اس مسئلے میں جو شخص الجھتا ہے وہ خود بتائے کہ اس کا خدا بینا ہے یا نابینا۔ اگر وہ بینا ہے اور اپنی ساری کائنات اس کی ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، تو کیا اسی طرح آنکھ نامی ایک عضو سے دیکھ رہا ہے جس سے دنیا میں انسان و حیوان دیکھ رہے ہیں؟ نہیں۔ اس سے بینائی کے فعل کا صدور اسی طریقے سے ہو رہا ہے جس طرح ہم سے ہوتا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا جواب نفی میں ہے، اور جب اس کا جواب نفی میں ہے تو آخر کسی ساتھ عقل و فہم انسان کو یہ سمجھ میں کیوں مشکل پیش آتی ہے کہ آخرت میں اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کے دیدار اس مخصوص شکل میں نہیں ہوگا جس میں انسان دنیا میں کسی چیز کو دیکھتا ہے، بلکہ وہاں دیکھنے کی حقیقت کچھ اور ہوگی جس کا ہم یہاں ادراک نہیں کر سکتے۔ واقعی یہ ہے کہ آخرت کے معاملات کو ٹھیک ٹھیک سمجھ لینا ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ مشکل ہے جتنا ایک 2 برس کے بچے کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جائے نا کہ کسی 2 سال کے بچے سے پوچھا جائے تو اسے نہیں پتا ہوگا کہ ازدواجی زندگی ہوتی کیا ہے، اور جوان ہو کر اسے، لیکن یہ ہے کہ جب وہ جوان ہوتا ہے تو خود ہی اسے پتہ چل جاتا ہے۔ اب دور نہ جائے، میں ایک چھوٹی سی مثال رکھتا ہوں۔ آپ کے پاس نیاگرا فال ہے، میں ایک دفعہ نیاگرا فال دیکھنے کے لیے گیا وہاں پہ، تو مجھے کہا گیا کہ جی آپ ابھی تھوڑی ایک موڑ آیا، اس میں کہا جی آپ آنکھیں بند کر لیں، جب آپ کہیں گے آپ آنکھیں کھول کے پھر اپنی دائیں طرف دیکھیے گا۔ آپ یقین کریں کہ میں نے اس کی جس ہدایت پہ عمل کیا، میں اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جب میں نے دیکھا تو میں نے جب اچانک مجھ سے کہا جی آنکھیں کھولیں دیکھیں آپ، جب اچانک میری نیاگرا فال میں نظر پڑی تو میرے منہ سے بے ساختہ نکلا سبحان اللہ، اللہ تو بے عیب ہے، یہ تو ہی کر سکتا ہے۔ یہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں ہم آ کے اللہ کی ان قدرتوں کو دیکھ کے ہمارے منہ سے سبحان اللہ نکلتا ہے، تو وہ جو اللہ، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، یہ سب اللہ کی کریشن ہے جس کو دیکھ کے سبحان اللہ نکلتا ہے۔ کئی دفعہ نکلتا ہوگا، کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں ایسے ایسے حادثے ہو جاتے ہیں، انسان بچ جاتا ہے، کہتا ہے اللہ اکبر، یہ کیسے ہو گیا، یہ تو بچ نہیں سکتا، ہم نے آنکھوں سے دیکھا، یہ تو نیچے آ گیا تھا، ابھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کے اپنے پیمانے ہیں، اپنی چیزیں، آپ کی بات درست ہے۔ تو وہ بھی بتانا ضروری تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ جب تشریف لے گئے، انہوں نے کہا کہ ضد کی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہوں گا، سامنے طور کو دیکھو، تو ایک تجلی تھوڑی سی آئی اور اس نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس لیے کہا گیا نا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ قرآن تیلی کی بات لگا، یہ قرآن اگر ہم پہاڑوں پہ اتار دیتے یہ ہماری خشیت سے، خوف سے رائی رائی ریزہ ریزہ ہو جاتے، یہ تو ہماری نصیحت ہے۔ تو یہ اللہ کے اپنے قاعدے ہیں، اللہ نے اپنے نبی کو تو بلایا نا رسول اللہ کو، قرآن کہتا کما قاب قوسین، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، کہاں ایک تجلی آئی اس نے کوہ طور کو ریزہ ریزہ کر دیا، کہاں 2 کمانوں کے فاصلے میں بیٹھ گئے۔ تو اس لیے قرآن جو ہمیں بتاتا ہے وہاں پہ جو نیک لوگ ہوں گے، سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے احکام خوش دل سے مانے ہوں گے، اللہ کی توحید پہ یقین کیا ہوگا، رسول اللہ کی رسالت پہ یقین کیا ہوگا، روز آخرت پہ ان کا ایمان ہوگا، وہ یقیناً کامیاب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اپنے اللہ کا دیدار کریں گے۔ اور جیسے قرآن میں کہا گیا ہے کہ بعض جو ہیں وہ تو اپنے روز اللہ کا دو مرتبہ دیدار کیا کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نام بھی ان لوگوں شامل کر لے جس میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار فرمایا کریں گے۔ آمین ثم آمین۔ ڈاکٹر صاحب بے انتہا شکر گزار ہوں آپ کا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بقیہ کی آیات انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں، اس وقت کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ اللہ